अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे एहसास कमतरी के बारे में, जो हमारे ख्वाब, हमारे एतमाद और हमारी कामयाबी सब कुछ चुरा लेता है। और आज देखेंगे कि इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और ये कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर एहसास कमतरी है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता। सबसे ख़तरनाक बात ही ये है कि ज़्यादातर लोग ना इसे पहचान ही नहीं पाते। वो ऐसा समझते रहते हैं कि किस्मत ही इनके ख़िलाफ़ है, लेकिन हकीकत ये है कि उनका अपना दिमाग ही उन्हें कैद में रखता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एहसास कमतरी की, उस छुपी हुई अलामात की जो हमारी आँखों से ओझल रहती हैं, हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हर अलामत को तोड़ने का तरीका क्या है, ताकि आप एक पुरएतमाद ज़िंदगी गुजार सकें। तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी कैद वो है जो हमारे दिमाग में है, और एहसास कमतरी ऐसी ही एक कैद है जहाँ कोई दूसरा नहीं बल्कि आप ख़ुद को कैद कर लेते हैं। आपकी खुशी, आपकी कामयाबी और आपके ख्वाब सब निगल लेता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिससे आप जो है ना समझ सकेंगे कि एहसास कमतरी आखिर है क्या। और ये कहानी है एक बच्ची की, ज़ैनब की, जो एक बहादुर और होनहार लड़की थी। बचपन ही से ना वो पढ़ाई में बहुत अच्छी, मेहनती और नेक दिल थी। लेकिन उसके दिल में ना एक जहर था, एहसास कमतरी का। वो हमेशा सोचती थी कि वो दूसरों जैसी खूबसूरत नहीं है, दूसरों जैसी अमीर नहीं है, और शायद दूसरों जितनी काबिल भी नहीं है। उसकी जो फ्रेंड्स थी ना, सारी यूनिवर्सिटी में आगे बढ़ती गई, अच्छी नौकरियां मिली, कुछ शादी के बाद अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी। लेकिन ज़ैनब हमेशा अपने दिल में यही सोचती रही कि मैं तो कमज़ोर हूँ, शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है, शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकती। एक दिन क्या हुआ कि ज़ैनब बहुत दिल बर्दाश्त होकर ना अपनी नानी के पास गई। आंखों में उसके आंसू थे, दिल बोझल था। उसने कहा, अम्मी जान, लोग कहते हैं कि मैं एक आम सी लड़की हूँ, मुझ में कोई ख़ास बात नहीं, और सच कहूँ तो मुझे खुद भी लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। नानी पहले तो मुस्कुराई और बोली, बेटा, क्या ये सब लोग कहते हैं? ज़ैनब ने जवाब दिया, नहीं, सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं। ये सुनकर नानी ने कमरे के कोने से एक मटियाला सा पुराना सा गुलदान निकाला। ऊपर से बिल्कुल सादा, टूटा फूटा सा लगता था। उन्होंने कहा, बेटा, ये गुलदान ले जाओ और बाज़ार में सबसे पहले किसी कबाड़िए के पास जाना, उसकी कीमत पूछो उससे, बेचना नहीं, वापस ले आना। ज़ैनब गुलदान को लेकर कबाड़िए की दुकान में गई। कबाड़िए ने उसे ऊपर से देखा और कहा, ये तो पुराना सा बर्तन है, बस 10 रुपये दे सकता हूँ। ज़ैनब ने भी दिल में सोचा, वाकई ये तो कुछ ख़ास नहीं है, इतने ही पैसे इसके मिलेंगे। बहरहाल वो वापस ले आई। फिर नानी के कहने पर वो एक पेंटर के पास गई। पेंटर ने कहा, अगर मैं इस पर पेंटिंग करूं तो शायद 1000 रुपये का बिक जाए। ज़ैनब हैरान हुई कि 1000 रुपये भी इसके मिल सकते हैं। आखिर में वो नानी के कहने पर गुलदान एक एंटीक शॉप पर ले गई। दुकानदार ने गुलदान को गौर से देखा, उसे साफ़ किया और उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, बेटा, क्या तुम्हें पता है ये गुलदान मुग़ल दौर का है, इसकी कीमत लाखों में है, मैं तुम्हें अभी 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। ज़ैनब तो हैरत में डूब गई। वो गुलदान वापस लेकर नानी के पास पहुँची और सारा वाक़या सुनाया। नानी मुस्कुराईं और कहा, बेटा, देख लिया ना, कबाड़ी, पेंटर और दुकानदार, हर एक ने अपनी नज़र और अपनी अकल के मुताबिक कीमत लगाई, लेकिन गुलदान की असल कीमत तो सिर्फ़ एक माहिर जानता था। इसी तरह दुनिया वाले भी तुम्हारी कदर अपनी सोच के मुताबिक लगाते हैं। कोई तुम्हें 10 रुपये की समझेगा, कोई 1000 की, लेकिन असल कीमत अल्लाह ने तुम्हें लाखों करोड़ों की बनाई है। नानी ने ज़ैनब का हाथ पकड़कर कहा, याद रखो, दूसरों की राय पे अपनी असल कीमत मत लगाना। तुम्हारी कदर वो है जो अल्लाह ने रखी है, ना कि जो लोग बोलते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी जियो, अपनी सलाहियतों पर ईमान रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ना, सिर्फ ज़ैनब की ही नहीं है, बल्कि ये हम सब की कहानी है। हर उस शख्स की कहानी है जो एहसास कमतरी का शिकार है। एहसास कमतरी क्या है कि हमें दूसरों की राय का ग़ुलाम बना देती है।
ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کو کمتر سمجھے یا کم اہل سمجھے تو وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ بہت بہتر ہیں۔ تو احساس کمتری کی جو پہلی علامت ہے نا، جو اس کی پہلی نشانی ہے کہ ہمیں دوسروں سے اپنی زندگی کا موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم ایسے لوگ بار بار دوسروں کی زندگی دیکھتے ہیں، خاص طور پر ان کی جو ان سے بہتر ہوں۔ وہ اپنی ہر چیز کا موازنہ دوسروں کی زندگی سے کرتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کم از کم اپنی 3 کامیابیاں یا اللہ پاک کی 3 نعمتیں لکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ کامیابی آج ہی حاصل کی ہو جو آپ لکھ رہے ہیں۔ جب بھی آپ نے وہ کامیابی حاصل کی ہے وہ لکھیں، دوسروں سے موازنہ چھوڑیں، کسی سے کمپیریزن نہیں ہے آپ کا۔ صرف اپنے ماضی اور حال کا کمپیریزن کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دماغ شکر گزاری اور سکون کی عادت ڈالے گا۔ جب آپ یہ دیکھیں گے نا کہ ماضی میں میرے پاس یہ کچھ تھا اور اب حال میں میرے پاس اتنا کچھ ہے، اللہ پاک کی اتنی نعمتوں کا اضافہ ہوا ہے، تو آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے اور خود کو کئی لوگوں سے بہتر سمجھیں گے، اور حسد اور مایوسی کم ہوگی اور آپ کی توجہ جو ہے نا پھر اپنی ترقی پر رہے گی۔ اب آتے ہیں دوسری عادت کی طرف، کہ دوسری عادت ہے ہم تعریف کو رد کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ کی محنت یا صلاحیت کی تعریف کرے نا تو آپ فوراً سر جھکا کر کہہ دیتے ہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس تعریف کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو فرینڈز، تعریف کو سنیں، مسکرائیں اور شکریہ کہیں، اور دل میں یاد رکھیں کہ یہ آپ کی محنت کا اعتراف ہے جو آپ نے کی ہے۔ آپ کا دماغ پھر آہستہ آہستہ اپنی ویلیو کو تسلیم کرنے لگے گا اور آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا وہ بڑھے گا۔ تیسری علامت ہے کہ فیصلوں سے بھاگنا۔ آپ کسی فیصلے میں بہت وقت لگاتے ہیں، یعنی کہ یا بہت وقت لگاتے ہیں یا دوسروں کے سپرد ہی کر دیتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتا دے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا آپ ایسے کر لیں یا آپ اس کام کو ایسے کر لیں۔ کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر فیصلہ غلط ہو گیا تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، پھر لوگ یہ کہیں گے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس نے غلط کر دیا، اگر ہم کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے فیصلے خود لینا شروع کریں، جیسے کپڑوں کا انتخاب کرنا، کہیں آپ جا رہے ہیں آپ خود سلیکٹ کریں کہ مجھے یہ ڈریس پہننا ہے، یا آپ تیار ہو کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھیں کہ میں اچھی لگ رہی ہوں، یا کوئی چیز آپ کو بہتر نہیں لگ رہی تو اس کو چینج کریں خود، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز لینا شروع کریں، دن کی منصوبہ بندی کریں، یا آج کھانے میں کیا پکانا ہے، کیا لینا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جو ہے نا، جب چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز آپ لیں گی تو یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں آپ کو خود مختار بنائیں گی، اور پھر آہستہ آہستہ آپ بڑے فیصلوں میں بھی اعتماد پیدا ہوگا آپ کے اندر۔ اور اگلی علامت یہ ہے کہ دوسروں کی منظوری کا انتظار کرنا، یعنی کہ ہم کوئی قدم اٹھانے سے پہلے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نا اس کی ایکسیپٹنس دے دے کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہے تم ایسا کر لو۔ جب تک لوگ ہاں نہ کہیں، ہم دوسروں کی اجازت کے بغیر کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی مرضی سے کر لیا تو پتہ نہیں یہ غلط ہو جائے گا یا میں یہ کر بھی سکوں گا یا نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دوسروں کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، اور اسی دوران کیا ہوتا ہے کئی موقع آپ ضائع کر دیتے ہیں۔ کئی بار کیا ہوتا ہے کسی جاب کی آپ کو آفر ہوئی ہے، آپ کسی کے انتظار میں رہتے ہیں کوئی مجھے بتائے کہ یہ میں ایکسیپٹ کروں یا نہ کروں، جب تک آپ کا اس سے کانٹیکٹ ہوتا ہے یا آپ کو اس کو پوری ڈیٹیلز بتانے میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں کہ وہ جاب جو ہے نا یا وہ جو اپرچونٹی ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو فرینڈز، اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام خود سے شروع کریں اور نتائج کو خوش دلی سے قبول کریں۔ اگر کوئی ڈیسیژن غلط ہو بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ چھوٹے سے فیصلے سے آپ کی ساری زندگی ختم نہیں ہو جائے گی۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا، اگر کوئی فیصلہ غلط بھی ہو جائے گا نا تو آپ اس سے سیکھیں گے کہ میں نے نیکسٹ کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور کیسے اپنے فیصلے کرنے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی نتائج ہوں اس کو خوش دلی سے قبول کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہر بار کامیابی نہیں ملتی، وہ چاہے فیصلہ آپ نے کیا ہو یا کسی اور نے۔ ہر فیصلہ درست ثابت نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کا ہو یا کسی اور کا۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی ہی رہیں گی، بس آپ کو اپنی زندگی کا جو کنٹرول ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔
آپ کو دوسروں کی رائے پر کم ڈیپینڈ کرنا ہے. آپ نے اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہے، وہ اس طرح سے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلوں خود کریں اور خود قدم اٹھائیں. اب جو 5ویں علامت ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر شک ہوتا ہے. ایسے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیا میں یہ کر پاؤں گا، یعنی کہ کوئی ڈیسیژن کر لیتے ہیں نا کہ یہ میں نے کاروبار کرنا ہے یا میں نے کوئی کورس ہی سلیکٹ کرتے ہیں کرنے کے لیے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میں کر بھی پاؤں گا یا نہیں. اگر میں یہ نہ کر سکا تو کیا ہوگا، لوگ تو پھر میرا مذاق اڑائیں گے کہ اس نے بڑا شوق سے یہ کام شروع کیا تھا اور یہ تو کر ہی نہیں پایا. اور یا پھر ہم پہلے کرنے سے پہلے ہی ہمارا سوچتے ہیں کہ نہیں یہ میں کر ہی نہیں سکتا، اور پھر کوشش ہی نہیں کرتے اس کے لیے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو موقع ہوتا ہے نا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی پچھلی کامیابیوں کی فہرست بنائیں اور روز دیکھیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ پہلے بھی کامیاب ہو چکے ہیں، آپ بہت اچھے ڈیسیژن لے چکے ہیں اور آپ کامیاب بھی ہو چکے ہیں. آپ ویسے نہیں ہیں جیسے آپ سوچتے ہیں، آپ نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. اسی طرح سے پھر آپ کے اندر عمل کرنے کی ہمت بھی بڑھے گی. اب جو 6ٹھی علامت ہے نا وہ ہے تنقید کا ڈر. ایسے لوگ نا کسی نئے کام یا نئے قدم سے گھبراتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، باتیں کریں گے. اس کا حل یہ ہے کہ ہمیشہ تنقید کو مثبت انداز میں لیں، اسے ایک استاد کی طرح سمجھیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ سیکھیں گے کہ کہاں بہتری کی گنجائش ہے. جب لوگ آپ کو تنقید کرتے ہیں نا، آپ کو کسی چیز میں بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے ایسے کر دیا ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ میں نے واقعی میں کیا غلطی کی ہے، جو یہ کام غلط ہو گیا ہے، یا میں اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر برداشت اور ہمت بڑھے گی اور آپ زندگی کے چیلنجز کا بہادری سے مقابلہ کریں گے. 7ویں علامت ہے کہ اپنی رائے چھپانا. ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی میٹنگ یا محفل میں نا اپنی رائے دینے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ انکار کر دیں گے، شاید میں کچھ اچھا نہ کہہ سکوں. حالانکہ ان کے پاس بڑے اور بہترین خیالات ہوتے ہیں. ان کا حل یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پر اپنی رائے دینا شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ بڑے معاملات میں بھی اپنی آواز بلند کریں. ایسا کرنے سے، بولنے سے، اظہار کرنے سے نا آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا اور پھر آہستہ آہستہ لوگ بھی آپ کو سنجیدگی سے لینے لگیں گے، پھر لوگ بھی آپ پر اعتماد کرنے لگیں گے. 8ویں علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کو قسمت کہنا. جب ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا تو اپنی محنت کا نتیجہ ماننے کے بجائے نا کہتے ہیں کہ یہ تو بس قسمت تھی اس لیے میں کامیاب ہو گیا. اپنی محنت کو تسلیم نہیں کریں گے اور سمجھیں گے کہ قسمت ہمیشہ محنت کرنے والوں پر مہربان ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ قسمت جو ہے نا وہ بھی ہمیشہ محنت کرنے والوں پر مہربان ہوتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی فارغ نالائق نکما انسان بیٹھا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اور قسمت اس پہ اتنی مہربان ہو کہ اللہ پاک اس کو سب کچھ نواز دے. ایسا نہیں ہوتا. قسمت بھی ہمیشہ محنت کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے، انہی پر مہربان ہوتی ہے. اب آتے ہیں 9ویں علامت کی طرف کہ بار بار معافی مانگنا. ایسے لوگوں کو نا عادت ہوتی ہے ہر وقت سوری کہنے کی، چاہے ان کی غلطی نہ بھی ہو نا وہ اپنی غلطی مانتے ہی رہتے ہیں. یہ عادت آپ کو دوسروں کے سامنے کمزور بنا دیتی ہے اور لوگ آپ کی پھر اس عادت کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. معافی ضرور مانگیں لیکن تب جب آپ کی غلطی ہو، واقعی آپ سے کوئی غلطی ہو تب معافی مانگیں، ورنہ دوسروں کے سامنے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنی بات دوسروں کے سامنے رکھیں، اپنی بات پر ثبوت دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دوسروں کی نظر میں مضبوط، پر اعتماد اور خوددار نظر آئیں گے. اب آتے ہیں 10ویں علامت کی طرف کہ اپنی کامیابی کا جشن نہ منانا. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو احساسی کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے فوراً بعد نا اگلے ٹارگٹ کی فکر میں پڑ جاتے ہیں. وہ جو پہلی کامیابی ہوتی ہے نا اس کا جشن نہیں مناتے، خوشی نہیں مناتے، دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کام ہونا تھا ہو گیا اب آگے بڑھیں. لیکن ہر کامیابی پر خود کو اپریشیٹ کریں، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی ہی آپ کی ایفرٹ کیوں نہ ہو. اس لمحے کو انجوائے کریں، چاہے وہ کوئی چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو. آپ نے کوئی کام ٹائم پہ کیا ہے، آپ نے کوئی سارا جو ٹارگٹ رکھا تھا آج کے دن کا صرف
آپ نے اس کو ٹائملی اچیو کیا ہے. چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے لمحوں کو انجوائے کرنا سیکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی پیدا ہوگی جو آپ کو مزید کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے پرجوش رکھے گی، اور پھر آپ میں جو احساس کمتری ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائے گا. آپ کانفیڈنٹ ہوں گے اور آپ دوسروں کے سامنے اپنی کامیابیوں کو ایکسیپٹ کرنا بھی سیکھیں گے. سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ نے کوئی ایک بات اس میں سے سیکھی ہو، کوئی ایک بات آپ کو اچھی لگی ہو، کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.